अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ आज फिर लॉन्ग एपिसोड। तो आज के एपिसोड भी बहुत बहुत स्पेशल और रोमांटिक और हॉट भी कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा क्यूटनेस से भरी हुई है। तो कहानी अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने वाली है, बिल्कुल स्टॉप नज़र नहीं आएगी। तो जल्दी से लेकर चलती हूँ आज की धमाकेदार, और रील्स भी दी थी इस एपिसोड के बारे में, वो सारे सीन आने वाले हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं एपिसोड 43 की तरफ। नावल तेरे नाम पे मर जाऊं बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। मैंने आज तक खुद खुद को भी बलाओं और परेशानियों से महफूज रखने की दुआ नहीं की, पर तुम्हारे लिए मुझे हिफाजत की दुआ सीखनी पड़ी। 1 हफ्ता बारान यल्दरम, तुमने तो मेरे सारे भरम हौसले और ज़म तोड़ दिए। जब पहली बार तुम्हें देखा था, तुम्हारी लुक्स ने मुझे मुतासिर करने की कोशिश की थी, पर मैंने सर झटक दिया। देखो, मैंने जब तुम्हें अंदर तक जान लिया, अपना दिल झटक ना सकी। मैं वक्त ज़ाया कर रही हूँ, तुम तो मेरी खुशबू पर ही जाग जाओगे। मजीद सारे इजहार वो खुद में कैद करती। उसके साथ से उठकर बैठी और एक नज़र फिर से बारान पर डाली, जिसकी बंद आंखों के पार के सारे बेदार जहानों तक वो छोटी सी लड़की चुपचाप दस्तरस पा चुकी थी, और इसे खबर ही ना हुई। मुझे कभी मत छोड़ना प्लीज। इस खूबरू और प्यारे इंसान को देखते देखते दिलारा की आंखें भरी। फिर उसने झुककर इसी तरह तड़पते हुए इस मसरूर नींद की आगोश में डूबे शख्स की झुककर सभी पेशानी बाल हटाते चूमी। इस वक्त वो बिलाशुबा उसकी फिक्र में मर रही थी, पर उसे जाना था इस शख्स की पहुंच और रसाई से बहुत दूर। और फिर वो इस पर कुछ फूंकती उसके पहलू से उठी और चली गई। पहले जाकर चेंज किया, सादा से स्याह रंग के लिबास में लूज स्वेटर और रेगुलर स्नेकर्स पहने। वो जिस खुलिये में घर से सुबह सुबह निकली, वो कम से कम सेमिनार अटेंड करने वाला नहीं, बल्कि किसी के चले जाने के दुख से बचने की कोशिश करने वाला था। इस लड़की के कदमों का रुख इस सर्द सुबह में अपने नाम की कब्र की जानिब था। वो जानती थी वो इसे पहलू में ना पाकर इस जगह जरूर आएगा, और दिलारा ने इससे आज छुपने के सारे प्लान सोच रखे थे। बारान की आंख दिलारा के घर से निकलने के आधे घंटे बाद खुली। जिस्मो जहां पर इतनी गहरी और तवील नींद लेने के बावजूद भी तब थकन उतरती महसूस हुई जब इसने अपना पहलू हाल ही देखा। भाग गई ये चुड़ैल। बारान ने मंदी बंदी आंखें खोलते सर उठाए इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई, और अफसुर्दा सी शक्ल बनाए ब्लैंकेट खुद पर से उतार कर परे करता उठ बैठा। फिर दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरे। तभी उसकी नजर कुशन पर फंस कर वहीं रह जाती दिलारा की हेयर पिन पर गई, तो वो इस पिन को वहां से निकाले मुस्कुराया। फिर इस पिन को टेबल पर रखे टांगों से लिपटा कंबल खींचकर पीछे फेंके, खुद उठा और सीधा अजीजे के रूम की जानिब बढ़ा। डोर खोलकर अंदर झांका तो वो जाए नमाज पर बैठी नजर आई। बारान अंदर आया और चुपचाप उनकी दुआ में हलल डाले बिना उनके पास बैठे उनकी गोद में सर रखे नीचे कारपेट पर ही लेट गया। गुज़िश्ता शब अजीज़े के लिए बहुत भारी तरीन सही, पर बारान का यूं आकर लेटना उनको हर उदास कैफियत से घसीट कर खींच लाया। मैंने अपना राजदान बनाकर आपको बहुत परेशान कर दिया है ना अन्ने? कितना खुदगर्ज हूँ मैं। आपकी नींदें उड़ाकर खुद ऐसे सो गया जैसे चर्स पी हो। मुझे खुद से बहुत शिकवे हैं। सुकून के दिन जब भी आए नींद रूठ गई, और बेसुकूनी और दर्द भरे दिनों में गधे घोड़े भेज कर सो जाता हूँ। उफ, मैं वो खुद पर मजीद बरहम हो ये अजीज़ें नहीं चाहती थी। तभी तो इसे देखते जैसे मुस्कुराई, वो खुद इस खिली मुस्कुराहट के सबब खामोश हुआ। खैरत गालिब आई। तुम इस दर्द भरे लम्हे में सोएगी इसलिए कि जिस दिल में मोहब्बत हो वो खुद बहुत सुकून पा जाता है। मैंने देखा वो तेरे पास सोई हुई थी,
تم دو کتنے پیارے لگ رہے تھے، کوئی مجھ سے پوچھے۔ وہ اتنی دیر تک تمہارے آنے کے بعد ہی سونے لگی ہے، ورنہ اس کی کم نیند میرا بہت بڑا سر درد تھا۔ اسے سکون دیتا ہے تمہارا ساتھ، وہ جیسی تمہارے پاس ہوتی ہے۔ میری اسے سمیٹ سنبھال کر رکھتی بازوؤں نے آج تک اسے ویسی راحت نہیں دی۔ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے نا باران؟ جب مجھے اتنے سارے راز بتا دیے تو یہ بھی بتا دو بچے، تاکہ میرے اندر تک بکھری بے قراری کو سکون آئے۔ جانے سے پہلے یہ احسان کر دو اس ماں پر۔ وہ ان کے ایک ایک لفظ پر بے چین اور مضطرب ہوا۔ یہ سوال کتنا بھاری ہے، یہ اس شخص کے دم سادنے سے آیا تھا، وہ کیا کہے سمجھ سے باہر تھا۔ پلیز باران، تم اس ماں سے سچ کہہ سکتے ہو۔ میں دلارا کو یہ بات تب تک نہیں بتاؤں گی جب تک تم نہ چاہو۔ مجھے بتا دو، میں دلارا کے لیے بہت پریشان ہوں۔ کیا تم اس سے پیار کرتے ہو؟ اسے ہمیشہ اپنی بیوی چاہتے ہو؟ اسے ہمیشہ اپنے پاس چاہتے ہو؟ اس کی زندگی کا سکون بننا چاہتے ہو؟ اسے سنبھالنا چاہتے ہو؟ بتاؤ نا باران۔ وہ اتنی تڑپی ہوئی تھی کہ باران کا انکار ان کے دل کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیتا۔ جی۔ وہ نظریں چرائے اٹھ بیٹھا اور سر جھکا کر بس اتنا کہہ سکا، کیا جی؟ عزیزے نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے بے تابی سے استفسار کیا۔ میں اس کے ساتھ اپنی بہت سی راتیں، بہت سے دن اور بہت سے لمحے جینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اسے اس کی ساری کھوئی راحتیں واپس دلاؤں گا۔ میں اس کے لائق نہیں ہوں ابھی انے، مجھے بننا ہوگا۔ یہ سچ ہے، وہ مجھے میری جان سے زیادہ پیاری ہے، پر یہ بات میں اسے بھی نہیں بتا سکتا۔ آپ پردہ رکھیں گی میرا؟ وہ ہتھیار ڈال گیا، اور اسے کیا پتا اس نے عزیزے کے گزشتہ ہر دکھ کا کیسے ایک اقرار سے مداوا کر دیا ہے۔ میں پردہ رکھوں گی، پر ایک شرط ہے میری۔ تم ہر ماہ آؤ گے انقرہ، وہ بھی ایک ہفتے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا تم اپنی بزی لائف میں یہ کیسے مینج کرتے ہو، پر تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ میں دلارا کو اکیلا پڑتا نہ دیکھوں۔ اگر کبھی وہ مجھے تمہارے لیے تڑپتی نظر آئی تو تمہارا یہ راز کھول دوں گی۔ عزیزے نے سیدھا سباؤ دھمکی ہی تو دی تھی، تڑپ تو وہ اٹھا تھا، بلبلا اٹھا۔ آپ مجھے دھمکا رہی ہیں نے؟ اس شکوہ کی نہ ہوا، یہی سمجھ لو۔ اس نے اس چھوٹی سی عمر میں رسوائی سے لے کر بربادی تک ہر تکلیف دیکھ لی، وہ بہت سہ چکی ہے، اور تم دو ایک دوسرے کے ہو، اور ایک دوسرے کے ہوتے اگر ایک دوسرے کے لیے تڑپو، یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ ابھی اس کے پیپرز ہیں، پھر رزلٹ آنے تک وہ فری ہوگی۔ پاسبل ہوا تو اسے کچھ دنوں کے لیے بریمن بلوا لینا، کچھ بھی کرنا پر اسے اپنے لیے دکھی نہ کرنا، کیونکہ میرے پاس تمہیں کنٹرول کرنے کی چابی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی نواسی کی خوشی کے لیے وہ باران کو دھمکانے پر بھی راضی تھی۔ وہ اداس سا مسکرا دیا کہ اب کیا کرتا، گردن تو پھنسا بیٹھا تھا۔ آپ جو کہیں مجھے منظور ہے۔ وہ تابیداری سے مسکرایا تو عزیزے نے بہت پیار سے اسے اپنے گلے لگانے کو بازو کھولے۔ وہ بھی تو بچہ بنا سمٹ گیا، قرار دونوں کو ملا۔ جانے سے پہلے باپ کو بھی گلے لگا لینا، اور حیریت سے جاؤ، پہنچ کر اطلاع کر دینا اور اپنی فلائٹ ڈیٹیل بھی بھیج دینا۔ مجھے میری جان، میری دلارا کی امانت ہو، خبردار کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا۔ جاؤ میری جان، دیر نہ ہو جائے۔ عزیزے نے اسے لاڈ پیار اور محبت سے رخصت کیا، جبکہ یہ سچ تھا اب تو وہ ہرگز جانا نہ چاہتا تھا، اور جب دل بے ایمان تھا آج کے لیے تو اس کی سنی جانی طے تھی۔ وہ 1 گھنٹے تک گھر پہنچ بھی گیا، اور نقصد تیار ہو کر اپنی فلائٹ کے لیے بھی ریڈی ہوا۔ آلیو گرین شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ، جبکہ بلیزر بھی بلیک پہنے، کلاسی بوٹس اور ہمیشہ کی طرح چارمنگ لکس کے ہمراہ وہ خوشبوؤں میں نہایا اپنے روم سے گاڑی کی چابی سمیت نکلا تو سامنا ڈائننگ ہال میں نیوز پیپر کا صبح صبح جائزہ لیتے بابا سے ہوا۔ تو بنا کچھ کلیئر کیے ہی واپس نکل رہا ہے بگوڑے؟ بابا کی پکار پر وہ ان کے پاس چلا آیا۔ اسماعیل یلدرم کی آنکھوں میں سرخائی گھلی تھی۔ سب کچھ انے کو بتا دیا ہے، وہ صحیح وقت پر آپ کو سب بتا دیں گی بابا۔
رہی بات بھاگنے کی تو یہ میری ذات کا حصہ ہے، نیا کیا ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا تو اسماعیل نیوز پیپر سمیٹ کر میز پر رکھتے کرسی پیچھے کرے اٹھ کھڑے ہوئے۔ باران کے سامنے آ کر تن گئے جو افسردہ اداس تھا۔ دلارا اور تو ہمیشہ ساتھ رہنے کا عہد کرو، میں تجھے سب سنے بنا معاف کر دوں گا باران، وہ اب کی بار تعصب سے بولے تھے۔ باران نے لہجہ بڑھ نظر جھکائی، پھر نئے حوصلے سے بابا پر ڈالی۔ ان کی سوالی آنکھوں میں بے شمار حزن تھا۔ تو کر دیں پھر معاف بابا، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، آئی پرومس۔ باران نے بھی ہار مان لی۔ یہ سننا اس بوڑھے آدمی کو نئی زندگی امنگ دینے سا تھا۔ کر دیا معاف، اب زیادہ دن کے لیے مت بھاگنا باران، ان بوڑھی ہڈیوں میں مزید تیری جدائی سہنے کی قوت نہیں بچے، نہ یہ آنکھیں اب اتنی مضبوط ہیں کہ تیری یاد میں دن رات آنسو بہا سکیں۔ ان سوالی آنکھوں میں پھیلے درد پر باران نے خود بابا کے گلے لگ کر سارے جمود کا گلا ہی کاٹ ڈالا۔ اسماعیل نے بھی اپنے بچے کو اپنے سینے میں بھینس سا لیا۔ ہاں، یہ لمحہ بے شمار جذباتی تھا۔ بھا نے مجھے چھوڑنے جانا تھا پر میں خود نکل رہا ہوں، ایئرپورٹ سے پہلے کہیں اور نکلنا ہے، آپ ان کو بتا دیجیے گا وہ گھر نہیں ہے، پہنچ کر کال کرتا ہوں اور جلد آؤں گا اس بار، اپنا خیال رکھیے گا بابا، بہت پیار کرتا ہوں میں آپ سے۔ وہ اس بار کسی کا مجرم نہیں تھا، اس بار کچھ نہ جان کر بھی وہ سب کی معافی پا چکا تھا، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی تھی بھلا۔ وہ بابا سے اجازت لیے نکلا اور اس کی اگلی منزل وہی قبر تھی جسے اس کی چڑیل اپنی دوست کہتی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے علی؟ میں کل سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، ایک میسج کر کے جان چھڑوا لی، ذرا احساس نہیں کہ کتنی پریشان ہوں گی میں۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب گھر میں داخل ہوتے آلیان کو دیکھے، کتاب وہیں صوفے پر پھینک دی، وہ اٹھ کر آلیان کے پاس جا رکی، شکوے کیے جو رات چاچو کے ساتھ رہ کر آج کے لیے اچھی خاصی پلاننگ کیے، ذرا گھر اس چڑیل کو تسلی دینے ہی آیا تھا، کیونکہ ایدا ایک میسج سے بہل جاتی ایسا ممکن نہ تھا۔ بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ گئے ہیں یونی؟ آلیان نے اس کے چہرے کو پیار سے نہارتے اس کے سوال نظر انداز کیے تو وہ منہ بھلا گئی۔ ٹھیک ہیں، ابھی 10 منٹ پہلے نکلے۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں آلیان، آزاد مامور، نازلی خالہ سب کہاں ہیں، کیسے ہیں، خطرہ ٹل گیا یا نہیں، بتائیں نا۔ وہ اس کی گریبان پر ہاتھوں کو رکھتی شدید بے چین ہوئے بولی، تو آلیان نے دھیرے سے اس کی کمر کی طرف ہاتھ رکھے، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ایدا کے چہرے پر ہزاروں رنگ اترے۔ سب انڈر کنٹرول ہے، نازلی آج نہیں تو کل یہاں واپس آ جائیں گی۔ آزاد چاچو اور میں رات یہی پلان بنا رہے تھے کہ نازلی کو وہاں سے کیسے نکالیں۔ تم پریشان مت ہو، ہر چیز اپنے مدار میں آنے والی ہے۔ میرا میسج تمہیں مطمئن نہیں کر سکا، جانتا ہوں، تبھی صرف تم سے ملنے آیا ہوں۔ اسے بھرپور تسلی فراہم کرنے کے بعد اس کی بیگتی آنکھیں دیکھ کر برہم ہوا جن میں آنسو خود بخود چلے آئے تھے۔ اس پلان میں مجھے بھی شامل کر لینا، میں دیواروں پر چڑھ لیتی ہوں، اب پلیز، میں یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے صرف تڑپنا نہیں چاہتی، مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے۔ وہ شدید اداس تھی کہ آواز تک گھٹ رہی تھی، جیسے مزید اکیلی بیکار رہی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ خطرہ ہے وہاں، تمہیں کیسے شامل کر لوں ایدا؟ وہ بھی فکر مند ہوا کہ یہ لڑکی کیا بول رہی ہے، آپ تینوں کے ارد گرد بھی تو خطرہ ہوگا نا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے ضد کرنے لگی، تو علی کو اسے اس بار اس سے باز کرنے کا بہترین خیال سوجا۔ اچھا، گن چلا سکتی ہو؟ آلیان نے بازو مزید جکڑے تو ایدا سوال و لہجے کی معنی ہیزی دونوں پر اس قربت کے سبب مچلی۔ نہیں، وہ ڈرا سا منمنائی۔ ہنٹر، تیر کمان، ڈنڈا، چاقو، کچھ بھی۔ ایدا کو لگا وہ علی سے نہیں کسی کرمنل سے بات کر رہی ہے۔ ایدا کی سانس تنگ ہوئی ایسی سب خطرناک چیزوں کا نام سنے۔ نہیں، وہ چڑ گئی۔ اپنا بچاؤ آتا ہے؟ ایک آخری سوال اس تپی خاتون سے پوچھا گیا۔
اور اس پر بھی محترمہ کا ٹکا سا جواب ہی برآمد ہوا۔ آلیان نے اس کے چہرے پر بیٹھی رنجیدگی کو گہری نظروں میں پرویا۔ تو کیا مداری کی طرح بندر لے جا کر نچاؤ گی ان کے سامنے؟ حد ہو گئی ایدا، جب تمہیں بچاؤ تک نہیں آتا تو تمہیں کیسے خطرے میں جھونک دوں؟ ایدا کو اب اس کی بات سمجھ آئی تو افسردگی سے وہ بھیگی آنکھیں جھک گئی۔ پھر خود بھی آلیان کو ذرا رحم آیا کہ پہلے ہی وہ کلیدہ سے بہت روڈ ہو گیا تھا اور ستم کے معافی بھی نہ مانگی۔ سنو، وہ اس کی گال سے اپنی داڑھی والی گال رب کرے سے پکارا تو وہ آنسو آنسو سانس کھینچتی چہرہ اور روتی آنکھیں اٹھائے آلیان کو دیکھنے لگی۔ کل میں نے بہت بدتمیزی کی تمہارے ساتھ، گلا تک دبایا، بہت روڈ ہو گیا، چلایا بھی۔ ایسا بس میں برے لوگوں کے لیے ہوں، تم میرا ایسا رویہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، معاف کر سکو گی مجھے؟ وہ تو کل کا سب بھول گئی، پر اب جب بالی نے یاد دلایا تو اس کا دل چاہا وہ پھر سے روٹ جائے اور کہے ہاں وہ ہرٹ اور ناراض ہے۔ نہ، کبھی نہیں۔ وہ آنکھیں پھر بھیگنے کو تیار ہوئیں۔ ارے، اس کے آنسو جو گالوں پر لاڈ اٹھوانے کی طلب میں بہہ نکلے انہیں پیار سے پونچھ گیا۔ ایدا کا مزید دل غمگین ہوا، بھر گیا۔ یہ بالکل ویسا تھا جیسے اداس بچے کو لاڈ کیے جائیں تو وہ رو پڑتا ہے تاکہ سامنے والا اسے اور پیار سے سمیٹ لے۔ اس ڈرامہ کو ان بچے اور ایدا میں اس وقت زیادہ فرق نہ تھا۔ تمہیں معاف کرنا ہوگا مجھے، ایسے تمہارے بہتے آنسو نہیں دیکھ سکتا، اگر اپنی شرٹ نکال دوں تو معافی مل سکتی ہے۔ بڑی سنجیدگی سے آلیان نے اس ملکہ جذبات کے سامنے مان جانے کی صورت رکھی۔ اول تو وہ سمجھ نہ سکی آلیان نے کیا کہا، پر غور و فکر کرنے اور اس کی بات پر توجہ دینے کی دیر تھی کہ وہ گھبرا کر اس آدمی سے دور ہوئی۔ میں نے کہا تھا شرٹ لیس آپ ہاٹ لگتے ہیں، ایک ناراض لڑکی کو منانے کے لیے ہاٹ نہیں کول بننا پڑتا ہے، اور وہ آپ پورے کپڑوں، شریف موڈ اور چہرے کی بنا بہکی اسمائل سے لگ سکتے ہیں۔ زیادہ چالاکی کی ضرورت نہیں، روٹ کر بھی دماغ بہت تیز چلتا ہے میرا۔ ایدا نے بھی سامنے والے جناب کے ارمانوں پر پانی پھیرتے سینے پر ہاتھ لپیٹ کر حشمگین نظروں سے گھوری دی تو وہ ہنستا ہوا جا کر کاؤچ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ ایدا وہیں ایڑیوں کو گھمائے اس کی طرف پلٹی اور پینگوئن کی طرح قدم اٹھاتی ہنستے آلیان کے سر پر آ رکی۔ ناشتہ کریں گے؟ وہ فکر سے بولی تو آلیان نے اس پر بھرپور نگاہیں جمائی جس کی آنچ ایدا کو خرارت سی دے گئی۔ سونا چاہوں گا کچھ دیر، پاران کی فلائٹ ہے، مجھے 1 گھنٹے تک جگا دینا، اسے چھوڑ کر آنا ہے، تم کر لو ناشتہ۔ آلیان نے وہی گہری نظریں ایدا پر جمائے بتایا تو وہ فوری سر ہلاتی جانے لگی۔ جب آلیان نے اس کی ملائم سی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں لی اور کھینچ کر ایدا کو اپنے تھائے پر لا بٹھائے خود بھی ٹیک چھوڑ دی۔ میری زندگی کی یہ وش لسٹ میں تھا، کسی من پسند عورت کا کبھی بھی ہاتھ پکڑ کر اسے اتنے قریب کھینچ کر لا، پھر اس کے چہرے پر اپنی نزدیکی کے رنگوں کا گھلنا دیکھنا۔ ایک غرور تھا اس خوبصورت شخص کے لہجے میں، ایک رشک تھا جس پر وہ گھبراتی ایدا لٹ گئی۔ من پسند ہونے کا غرور عورت کو سر پھرا بھی کر دیتا ہے۔ میں پہلے ہی مینٹل کیس ہوں تھوڑی، ایسے منہ پر ایسی اچھی باتیں کریں گے تو سمجھداری والے کچھ اور سیل مر جائیں گے میرے اندر۔ ایدا نے معصومیت سے شکوہ کیا۔ وہ اوپر سے اتنے پاس لگتا بھی تو بہت پیارا تھا۔ آریان اس کی شکایت پر جی بھر کر محظوظ ہوا۔ مجھے تمہاری سمجھداری سے کیا لینا دینا؟ اکثر شدت پسند کہانیاں پاگل پن میں آ کر ہی ترتیب دی جاتی ہیں ایدا دمیر۔ مجھے منظور ہے تمہارا سر پھرا اور پاگل ہونا، میں ہوں نا سنبھالنے کے لیے، ہر قدم پر تمہارا سایہ ہونے کے لیے۔ اس کے رخسار سے انگلیوں کی پوریں سہلاتا اس پر اپنا طلسم پھونک رہا تھا۔ وہ ایسا جادوگر تھا جس کا آسیب سر جھٹکنے سے اور سر پر سوار ہوتا تھا۔ آپ میری کمفرٹ زون ہے علی۔ چمکتی آنکھیں پانیوں سے بھری، پر اس لڑکی کی آواز میں بے حد مان تھا۔ یو ٹو مائی ڈیئر۔ اس نے بھی جواباً ایدا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے عاشق کی طرح چوما۔
ادا گدگدا گئی. کتنی عزت دی تھی اس نے ادا کو یوں اس کا ہاتھ چوم کر. سو جائیں، میں جگا دوں گی. اور آپ کو بتانا تھا کہ بہران بھائی خود ہی ایئرپورٹ نکل گئے تھے. ماموں کو بتا کر گئے تھے کہ اس سے پہلے انہیں کہیں اور جانا ہے، تو آپ زیادہ دیر سو سکتے ہیں. وہ اسے پیار سے دیکھ کے اٹھنے لگی تو آلیان نے اس پر آج کے لیے مزید کوئی ظلم نہ ڈھاتے اٹھنے دیا. حالانکہ ایسا کرنے کے بارے آلیان راضی نہ تھا کہ اسے جانے دیتا. یہی جبکہ باران کے بارے اسماعیل اسے بتا کر گئے تھے کہ علی کو انفارم کر دے. چلو ٹھیک ہے، یہی سو رہا ہوں. پھر بھی وہ اپنا کوٹ اتارے وہیں کشن ترتیب دیے لیٹا تو ایدا نے مسکرا کر سر ہلایا اور جاتے جاتے سٹنگ لاؤنج میں جلتی لائٹ بھی آف کر گئی، جبکہ آلیان اس کے اتنے آرام دینے پر مسرور ہو کر رہ گیا. باران کی گاڑی قبرستان کی حدود میں رکی تھی. یہاں وہ گاڑی روک کر باہر نکلا، وہیں دلارا اس سے چھپ کر کسی قبر کے عقب میں ہو گئی. پر اس اداسی میں وہ بھول گئی کہ وہ شخص اسے اس کی خوشبو سے پہچان لیتا ہے. اس پورے قبرستان میں پھیلی وہ ہوا کے دوش پر بکھری لیونڈر خوشبو بھاپ گیا تھا. اس دلارا کا سوتے میں چھوڑ جانا بہت ہرٹ کر گیا تھا، اور تبھی وہ اس کے نام کی قبر کے پاس آئے رکا. وہ جانتا تو وہ یہی ہے اور اسے سن رہی ہے. تم سوتے میں مجھے چھوڑ گئی، اسے تمہاری بے رحمی سمجھوں یا صفا کی. مجھے تم سے بہت کچھ کہنا تھا، رات میں بہت کچھ کہنا بھول گیا تھا، لیکن تم نے شکر کیا میں سویا اور تبھی میرے جاگنے سے پہلے فرار ہو گئی. وہ شکوہ کر رہا تھا. وہ اسے دیکھ تو نہ پا رہی تھی، پر اس کے الفاظ کی تکلیف اور لہجے کی تپش محسوس کر سکتی تھی. میں کہیں نہیں گئی، تمہارے آس پاس ہی ہوں باران. وہ کرب سے سوچ ہی سکی. میرا دل اب بھی بھاری ہے، تم نے ہلکا نہیں کیا دلارا. ایک اور شکوہ. میں مجبور ہوں جاتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہے، وہ بھی بلا کی بے بس لگی. میری طرح جو بھاری دل لے کر بچھڑتے ہیں، قسمت اتنی بدہوا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر تشنا ہی مر کھپ جاتے ہیں. میں خود کو ایسی موت کے لائق نہیں سمجھتا تھا، پر جس کے ملک بدر ہونے پر تمہیں فرق نہیں پڑ رہا، ممکن ہے دنیا بدر ہونا بھی زیادہ متاثر نہیں کرے گا. میں واپس نہیں آؤں گا. وہ یہ کہہ کر جذباتی سا وہاں سے گیا تو دلارا نے اس قبر کے پیچھے سے اٹھ کر بھیگی آنکھوں سے باران کو جاتے دیکھا. مجھے فرق پڑتا ہے، میں مر رہی ہوں، پر تمہیں بتا نہیں سکتی. اسے بے بسی سے جاتا دیکھتی رہی. باران کو علم نہ تھا وہ ایئرپورٹ تک اس کے پیچھے گئی تھی. تب تک اس کو فالو کیا جب تک وہ فلائٹ کے لیے انٹر نہ ہوا. اس کے جہاز میں بیٹھنے کے بعد اس کی فلائٹ کی ڈیٹیل لینے کے بعد وہاں سے نکلی. چند منٹس میں جہاز فلائی کرنے والا تھا. اس کی اناؤنسمنٹ بھی جاری تھی اور دلارا واپس گھر چلی گئی. لیکن باران آج جا پاتا ایسا اس کے مقدر میں ہی نہ تھا. عیشا کی کال اور فرمائش دونوں ہی باران کے سفر میں عین وقت پر رکاوٹ بن گئے. تمہاری سرجری کب ہے؟ عیشا کے سوال پر باران نے معاف دماغ پر زور دیا. کل ہے، کیوں پوچھ رہی ہو؟ لہجہ سوالیہ اور شدید اکتایا ہوا تھا. تو آج جا کر کیا کرنا ہے؟ کینسل دا فلائٹ ناؤ. عیشا نے سیدھا حکم دیا. میں پلین میں سوار ہو چکا ہوں، اپنے حکم پاس رکھو. بدلحاظ باران واپس آ گیا تھا. پلین ابھی اڑا تو نہیں نا؟ پلین ابھی اڑا تو نہیں؟ اترو باران، واپس مت جانا. ہوٹل آ جاؤ پر واپس آؤ. کل کی تمہاری فلائٹ میری طرف سے. اب تم آ جاؤ پلیز. میں بہت نروس فیل کر رہی ہوں. آئی تھنک میں تمہارے بنا اننے کا سامنا نہیں کر سکتی. کم فاسٹ ڈیئر. وہ نروس سے زیادہ آج اپنے گھر جانے سے خوفزدہ تھی. آخر 17 سال بعد واپسی آسان نہ تھی. اور فیشا کتنی مشکل سے میں جانے کا فیصلہ اور ہمت جمع کر سکا تھا. تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑ رہی ہو؟ اخیر دکھی ہو کر اس بیجا دوستی کے حق وصول تیشا کو ڈانٹا تھا اس نے. بس یہی تھی تمہاری دوستی؟ اگر نروسنس سے میری جان چلی گئی تو؟ وہ بے بس تھی. اوکے فائن، رونے مت لگنا. اب اتر رہا ہوں، لیکن میں تمہیں صرف ڈراپ کروں گا. ایک بار پھر سب سے گڈ بائی کہنا ممکن نہیں میرے لیے. آتا ہوں. برہمی، غصہ، دردناک کیفیت، جانے کیا کیا تھا باران کی اس تنبیہ میں.
پر شاید آج یہ قدرت کا فیصلہ تھا کہ وہ رک جائے، جبکہ وہ فلائٹ ٹیک آف ہونے سے 1 منٹ پہلے ہی جہاز سے اتر گیا۔ گاڑی ابھی تک اس کی ایئرپورٹ پر تھی۔ اس نے ڈرائیور کو پک کر لینے کا کہا، پر پھر منع کیا اور خود عیشا سے ملنے ہوٹل پہنچا۔ دلارا بھی اداس سی سیدھی گھر ہی آئی۔ اس کی پوری دنیا اداس تھی۔ سب ختم ہو گیا ہے ایسا لگ رہا تھا۔ عزیزیں ابھی تک گھر تھی اور ناشتے پر اس کی منتظر تھی، پر اچانک ٹی وی پر آتی نیوز پر وہ اٹھ کر لاؤنج میں آئی۔ ریموٹ سے ٹی وی ساؤنڈ اونچا کیا۔ انکرا سے برمن جاتا جہاز صبح 10 بجے کے قریب کریش ہو گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق 2 پائلٹ، 6 ایئر ہوسٹس سمیت 52 لوگ مارے گئے۔ فی الحال کسی کے گمشدہ ہونے یا زندہ بچ جانے کی خبر نہیں ملی۔ وہ گھر داخل ہوئی تو اس نے پہلی نظر عزیزے پر ڈالی، جو اپنے دل کو تھامے کھڑی نیوز چینل پر بتائی جاتی خبر پر رو پڑی تھی، جبکہ دوسری نظر اس نے ٹی وی اسکرین پر ڈالی۔ آنکھیں دھندلائیں جبکہ دماغ پھٹنے لگا۔ میری طرح جو بھاری دل لے کر بچھڑتے ہیں، قسمت اتنی بدخواہ ہو جاتی ہے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر تشنا ہی مر کھپ جاتے ہیں۔ میں خود کو ایسی موت کے لائق نہیں سمجھتا تھا، پر جس کے ملک بدر ہونے پر تمہیں فرق نہیں پڑ رہا، ممکن ہے دنیا بدر ہونا بھی زیادہ متاثر نہیں کرے گا۔ میں واپس نہیں آؤں گا۔ دلارا کی دھندلائی آنکھوں میں 8 بجے کا وہ منظر لہرایا جب وہ شخص اس کے نام کی قبر پر کھڑا اس سے بقیہ آدھا گڈ بائی کہہ رہا تھا۔ وہ ازمیر کے سیمینار جانے کے بہانے منظر سے غائب ہو کر در حقیقت اسی قبرستان میں چھپ کر اسے سن اور دیکھ رہی تھی۔ دلارا کے پیروں سے جان نکلی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی اور ستم آج وہ چیخ بھی نہ سکی۔ اسے پھر کچھ سمجھ نہ آیا عزیزے اس سے کیا بولی۔ وہ اس سے فلائٹ کی ڈیٹیل اور نہ جانے کیا کیا کہتی رہی، پر وہ پتھر بن گئی۔ اٹھی اور عزیزے کی لاکھ پکارنے پر بھی نہ رکی اور گھر سے نکل گئی۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا پورا وجود ریشوں کی صورت بکھر کر فضا میں تحلیل ہو گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف باران جب عیشا سے ملنے ہوٹل پہنچا تو کچھ دیر تو اس کی نروسنس کم کرنے کی کوشش کی، پھر جب وہ ذرا کام ڈاؤن ہوئی تو جانے کی تیاری کے لیے چینج کرنے گئی۔ اور اسی بیچ باران نے نیوز کی خاطر ٹی وی آن کیا، مگر پلین کریش کی خبر نے پورے وجود کو شل کر دیا۔ میرے خدا! باران نے اپنے بال مٹھیوں میں بھرے۔ اگر وہ چلا جاتا تو سب ختم ہو جاتا۔ اب اسے موت کے خیال سے بھی ڈر لگا تھا۔ عیشا بھی باہر آئی تو آگے نیوز چینل کی سرخی دیکھے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے وہ مشکل چیخ روک سکی۔ تمہاری ضد نے بچا لیا مجھے عیشا۔ باران کی حصیں ابھی بھی مفلوج تھیں، جبکہ وہ خود صدمے میں تھی۔ جبکہ باران نے فوراً سے پہلے اپنا فون اٹھا کر عزیزے کو کال کی۔ باران تم ٹھیک ہو؟ تمہارا جہاز تو کریش ہو گیا۔ عزیزے کی روتی سسکی بری آواز پر باران کا دل ڈوبا۔ اگر انے کا یہ حال تھا تو دلارا کا کیا ہوتا؟ انے میں خوش قسمتی سے آج نہیں جا سکا۔ دلارا کہاں ہے؟ باران نے بے قراری سے پوچھا تو عزیزے صوفے پر خود کو بمشکل لڑکھڑا سکی۔ وہ قبرستان ہے، لوکیشن ٹریس کی ابھی۔ میں اسی کو لینے جا رہی تھی پر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ڈرائیو ہو نہیں پا رہی۔ پلیز اسے لے کر آ جاؤ۔ وہ نیوز سنتے ہی چپ چاپ گھر سے نکل گئی تھی۔ بہت روکا تھا، پلیز باران اسے دیکھو جا کر۔ عزیزیں گڑ گڑا سا اٹھی۔ انہیں دلارا کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ان کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے آپ گھر رہیں، میں جاتا ہوں اسے لینے۔ باران نے انہیں پرسکون کیا جبکہ خود کال آف کرے وہ گھبرائی پریشان عیشا کی جانب پلٹا۔ تم گھر نکلو، میں دلارا کو لے کر وہیں آتا ہوں، نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ باران نے اسے تاکید کی اور خود تیزی سے روم سے نکل گیا، جبکہ عیشا بھی اپنا بیگ لیے پیچھے ہی نکل گئی۔ وہ ہوا کے دوش پر ڈرائیو کرے قبرستان پہنچا۔ عزیزے نے اسے دلارا کی آدھے گھنٹے پہلے والی لوکیشن بھیجی تھی کیونکہ ابھی اس کا فون بند تھا۔ وہ اپنی قبر سے ٹیک لگائے اسی قبر کی طرح چپ بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے کنارے سوجے تھے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔
وہ قبرستان کی حدود میں آیا تو اس کا دل دلارا کو پھر اس جگہ بیٹھا دیکھے پھٹ گیا۔ رو لیا مجھے جی بھر کر یا ابھی باقی ہے؟ وہ اس کی آواز سنتے ہی کرنٹ لگے انسان کی طرح اس کی طرف گردن گھمائے، اسے دیکھتے ہی قبر کی تختی کا سہارا لیے لڑکھڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں کی آنکھوں میں دبا ہوا طوفان تھا، دریچوں تک قید طغیانی تھی۔ میں نہیں روئی، نہ چیخی۔ تم سارے فیصلے خود کرتے ہو، مجھے فرق پڑتا ہے یا نہیں تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اگر میری دنیا سے چلے گئے ہو تو ایسے مجھے دکھائی دے کر دھوکے میں مت ڈالو۔ وہ اس سے منت کر اٹھی کہ اگر وہ اس کا وہم بھی ہے تو چلا جائے، اس میں کچھ سننے کی سکت اور طاقت نہیں۔ میں تمہاری دنیا میں جانے کے لیے نہیں آیا دلارا، دھوکہ وہ بھی میں یا میری موجودگی تمہیں دے، ممکن ہی نہیں۔ تم پر نہیں گیا ہوں، چھو کر دیکھو تاکہ تم پر جو تاری دردناک کیفیت ہے اس میں شگاف پڑے۔ وہ خود نہ ہلی تو باران اپنے آپ اس کے قریب جا رکا۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھانے سے خوفزدہ تھی کہ اگر یہ وہم ہوا تو اس کے حلق میں اٹکی آخری سانس بھی نکل جائے گی۔ وہ یوں تھی جیسے اس کے اندر قیامت اتری ہو، کوہرام مچے ہوں۔ دلارا نے جب اپنا کانپتا ہاتھ بڑھا کر باران کے سینے کو چھوا تو اس کی انگلی کی پوڑ نے اس شخص کی موجودگی کے تسخیر ہونے کا اعلان کیا۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے لڑکھڑا کر گرتی وہ اسے لپک کر اپنی بازوؤں میں سنبھال گیا۔ اس لڑکی نے ایک بھاری سانس اس شخص کی سانسوں کے بیچ لی، پھر سنبھل گئی۔ تم تو چلے گئے تھے، پلین میں بیٹھ گئے تھے نا؟ وہ رونے کو روکے بمشکل منمنائی۔ تو ٹھیک لگا مجھے کہ پیچھا کیا میرا تم نے۔ وہ اور دکھی ہوا، اس لڑکی پر جان سی اٹک گئی۔ میں کبھی نہ بتاتا کہ نہیں گیا۔ جب پتا چلا وہ پلین کریش ہو گیا جس میں مجھے جانا تھا تو خیال آیا کہیں میری جاسوس نے میرا ایئرپورٹ تک پیچھا نہ کیا ہو۔ جس کو میرے ایک سر درد نے ہلا دیا وہ مجھے جہاز میں بٹھانے ضرور گئی ہوگی، چھپ کر ہی صحیح۔ وہ لاکھ کہے اسے فرق نہیں پڑتا پر اسے فرق پڑتا ہے۔ وہ اس پلین کریش پر نہ روئی نہ چیخی، وہ تو قبر کی طرح چپ ہو گئی۔ اور تم جانتی ہو میں ایسے چپ کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں دلارا؟ ابھی بھی نہ وہ بول رہی تھی نہ رو رہی تھی، وہ ایسی چپ تھی جیسے اس کے سارے موسم، سارے رنگ، سارے ارمان ڈرے ہوئے ہوں۔ وہ بول نہ پائی تو بھیگی آنکھوں سے باران کو دیکھتے اشارہ کیا۔ وہ دلارا کے اس کیوٹ عمل اور جنبش پر مسکرا اٹھا۔ لمحے میں اس کا دل شرارت پر آمادہ ہوا۔ اتنا سستا تھوڑا ہے یہ انکشاف، اس کے لیے تمہیں چلہ کاٹنا پڑے گا۔ اسی مسکراہٹ سمیت اس نے سہمی لڑکی کو ٹرہا ڈالا۔ وہ نظریں جھکا کر اس کی طرف کھسکتی دھیرے سے اس کے مضبوط سینے سے لگی اور بازو اطراف باندھے چھپ سی گئی۔ باران کو بھی آوازیں سنائی اور رنگ دکھائی دینے لگے۔ وہ یوں اس کے سینے سے کان لگائے چپ تھی جیسے طوفان گزر جانے کا خود کو اس چلتی دھڑکن سے یقین دلا رہی ہو۔ اور وہ انکشاف یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی کبھی نہ پچھڑنے والی محبت بن گئے تھے۔ بس ابھی اس انکشاف کا ٹھیک وقت نہ آیا تھا۔ تمہارے لیے گھر میں ایک سرپرائز ہے، چلیں یا ابھی اپنی پہلی دوست کے پاس کچھ دیر اور ٹھہرنا ہے؟ باران نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سے متوجہ کیا۔ وہ سانس لیتی کسمسا کر اس کے سینے سے ذرا دور ہوئی اور چہرہ اٹھا کر اپنی گرے آنکھوں کا محور باران کی آنکھیں بنائی۔ کیسا سرپرائز باران؟ وہ بھی کچھ بھی نہیں چاہتی تھی، نہ کوئی صدمہ نہ کوئی سرپرائز۔ جا کر خود دیکھ لینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کچھ بھی مشکل محسوس ہو یا سانس رکنے لگے، ہمت پست ہو یا حوصلہ ٹوٹے، میرے یہ بازو تمہیں سمیٹنے کے لیے موجود ہوں گے دلارا۔ جانے کس مٹی سے بنا تھا یہ شخص، مہربانیاں نچھاور کرتے تھکتا ہی نہ تھا۔ لوگ محبت میں لاڈ اٹھاتے ہیں، اس شخص نے نفرت، ناپسندیدگی اور پسندیدگی کے ہر لیول میں دلارا کی ہر بات پر سرہم کیا تھا۔ وہ انمول شخص تھا۔ اگر یہ سب ہوگا پھر وہ سرپرائز تو نہ ہوا۔ میں اچھا محسوس نہیں کر رہی باران، مجھے تم کافی ہو۔ وہ سخت گھبرا کر پھر سے اس کے سینے لگ گئی۔ اس کی آواز میں خراشیں اور شکستگی عود آئی۔
میں کافی ہوں تبھی کہا ہے، میرے ہوتے ہوئے تم برا محسوس کرو یہ نہیں چاہتا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اس کے چھپے چہرے کو دیکھنے کی خاطر اس کا تھوڑی سی چہرہ پکڑ کر اوپر اٹھائے، جتاتی نظروں سے دیکھتے بولا۔ تو دلارا نے اپنی آنکھیں باران کی ذرا ذرا گلابی ہوتی آنکھوں میں پٹ سے لا جمائی۔ کل میں تمہیں ڈرائیور کے ساتھ خود ایئرپورٹ چھوڑنے جاؤں گی، پورے جہاز پر حفاظت کی دعا پھونکوں گی، آج صرف تم پر پھونکی تھی۔ وہ اس وقت اسے اپنے پیچھے پاگل ہی تو لگی۔ وہ یہ بات سوچنا چاہتی تھی پر بول بیٹھی، میں کیا بات کر رہا ہوں اور تم کیا جواب دے رہی ہو؟ باران نے آئی برو چکا کر دلارا کو گھوری دی۔ میری ہر بات ابھی تمہاری سلامتی کے گرد گھومے گی، برا لگے تب بھی برداشت کرو۔ اس کی گرے آنکھوں کی آس باران کو مٹھی میں بھر گئی۔ وہ کتنی دیر اس کو دیکھتا رہا۔ وہ متانت سے درخواست کرے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ بے وقوف، برا کیوں لگے گا؟ میں تو ہوا میں اڑتا ہوں جب تم میری فکر یا پرواہ کرتی ہو۔ یو نو نا، یہ تمہارے سامنے کھڑا عمر سے بڑا آدمی اندر سے چھوٹا سا بچہ ہے۔ وہ اس کی اداسی مٹانے کو اتنی بڑی بات کہہ بیٹھا، جو اسے یقین تھا دلارا کو خوشی دے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ ہنسی ہوئی۔ اب سے تم میرے فرسٹ نمبر والے دوست ہو، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کے رخساروں سے نرم ہتھیلیوں کے سنگ لگاتی، آنکھوں میں نمی و چمک ساتھ لیے اس شخص کا مول بڑھا رہی تھی۔ باران اس اہمیت پر کیوں کر نہ مر مٹتا۔ اس کی شرائط ہیں کہ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی، بھلے وہ بات مجھ سے جڑی ہی کیوں نہ ہو، میرے منہ پر کہو گی، پھر ایکسپٹ کروں گا یہ عہدہ۔ وہ بھی لمبا انتظام کر چکا تھا کہ وہ کبھی کچھ بھی کہنے کے لیے سوچ میں نہ پڑے، کسی جبر کا شکار نہ ہو۔ باران یلدرم دنیا میں اس کا واحد آئینہ ہو جس سے وہ کچھ بھی بآسانی کہہ سکے۔ اوکے، میں کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ وہ جلدی سے عہد باندھ گئی۔ گڈ گرل، اب بتاؤ میرے واپس جانے پر ٹھیک رہو گی یا کچھ دن اور رک جاؤں انکرا؟ جو سچ ہے وہ بتاؤ دلارا، مجھے چین تبھی ملے گا جب تم مجھ سے اپنے بارے میں سچ کہنا شروع کرو گی۔ وہ اسے مشکل میں ڈال رہا تھا۔ دلارا نے نظریں جھکائیں، وہ شدید متذبذب تھی۔ مس کروں گی پر رہ لوں گی، ٹھیک؟ بس تم مجھے دن میں 3 بار ویڈیو کال کر لینا۔ یہ سچ بتا رہی ہوں، تمہاری عادی ہو گئی ہوں پر اتنی بھی نہیں۔ وہ تھوڑی منہ پھٹتی، یہی تو اس کی خاصیت تھی۔ باران مسکرا دیا۔ میں ویڈیو کال آف ہی نہیں کروں گا، پورا پورا دن چلا کرے گی۔ اور بتاؤ۔ وہ اسے حیران کر گیا۔ پریمن کا اتنا ایکسپینسو نیورو سرجن کیا واقعی اس کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہنے والا تھا؟ بس بھی کر دو، لمبی لمبی چھوڑ رہے ہو۔ دلارا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ دیتے، اس کی بات ہوا میں اڑاتے اسے خود سے دور کیا۔ آزما لینا۔ وہ بلا کا یقین آنکھوں میں بھرے بولا کہ دلارا کا دل چاہا یقین کر لے۔ میں آزما بھی لوں گی۔ وہ بھی آفرز فوری لینے والی خطرناک لڑکی تھی، اور یہ بس باران کے معاملے میں تھا۔ یہی تو چاہتا ہوں۔ وہ اسے ساتھ لیتا قبرستان کی حدود سے نکلتا ہوا روڈ سائڈ آیا، جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ آج ہلکی ہلکی دھوپ نے گیلے گیلے موسم کو چمک سے عطا کر رکھی تھی۔ آسمان نیلا اور بے حد صاف تھا۔ تمہیں کبھی کچھ نہ ہو۔ وہ گاڑی ترکا کر رکتی، اس کی بازو کے حصار میں کھڑی ہی اسے دیکھتی بولی، تو باران نے پھر سے بہت محبت اور لاڈ سے اس کی کن پٹی چومی۔ وہ یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس کا یوں فکر سے مرنا باران کے دل کو زندگی دے رہا ہے۔ نہیں ہوگا، تم ہو نا پورے جہاز کو میرے لیے محفوظ بنانے والی۔ بس اس پر بہت پیار آیا مجھے تم پر۔ چلو اب گھر چلیں، دھماکے دار سرپرائز سے ملنے۔ پھر کہہ رہا ہوں کچھ بھی دل دکھائے، بس چپ چاپ میرے دل سے لگ جانا، کوئی زبردستی نہیں۔ تم اپنے ہر مرضی کے فیصلے میں آزاد ہو، تمہیں میں کسی جبر کے آس پاس بھی نہ دیکھوں۔ وہ اسے ایک بار پھر تاکید کر رہا تھا۔ ایسی تاکیدیں وہ 7 پردوں میں سنبھال لینا چاہتی تھی۔ وہ اسے باران یلدرم جو کر رہا تھا، وہ بے حد خوبصورت مسکرائی، ہر درد اور اداسی سے پاک۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ لپک کر بازو اس کے گلے میں پروتی زور سے اس سے گلے لگی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی ننھی منی گرفت میں اتنی قوت تھی۔
اس قدر طاقت کے باران کے محبت کے بجائے رومانس والے ہارمونز ابھرنے لگے۔ وہ نادانی کر گئی تھی پر وہ تو اچھا بھلا آدمی تھا جسے اللہ نے چھوٹی عمر کے باوجود ایک پوری آفت لڑکی دے دی تھی۔ نہ فلکیات کی گردش، نہ فلسفے کی گہرائی، نہ تاریخ کے اوراق، نہ سائنس کی دانائی۔ محبت کے راز تو ان لمحوں میں چھپے ہیں جب تمہاری سانس میری سانس سے ملتی ہے اور دل کی دھڑکنیں سب دلیلوں کو خاموش کر دیتی ہیں۔ محبت کو سمجھنے کے لیے بس تمہیں میری باہوں میں کھو جانا ہوگا۔ اب اس کے جبر پر موسم بھی محظوظ تھا۔ کیا کیا جائے؟ باران نے جب بازو اس کی طرف لپیٹ کر ذرا سی جوابی شدت بخشی تو وہ لرز کر اس کا حصار توڑتی اس سے دور ہوئی اور جا کر پیسنجر سیٹ کی طرف کا ڈور کھولے اندر سوار ہوئی، اور باران نے ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ کا بڑی دلکشی سے گلا گھونٹتے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ان کے بیچ جو سحر و فسو تھا، ممکن لگ رہا تھا کہ وہ گھر پہنچنے تک آپس میں کوئی بات نہ کر پاتے۔ کتنے ملبوس زخم نے بدلے جب سنورنا پڑا محبت میں، خود بخود ہم سمٹ گئے دل میں جب بکھرنا پڑا محبت میں۔ جی جناب، تو آج کی بہترین یمی سی بہت ہی کیوٹ سی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی، تو اسی طرح کا اچھا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا تبصرہ ڈراپ کرتے جائیں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔